अल्हम्दुलिल्लाह फूफो, आप बताएं। रवीहा ने जवाब दिया, साथ में पूछ भी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है, समिया ने खुशदिली से जवाब दिया। जाओ रवीहा, चाय बना लो, अलाइना बेगम ने हुक्म सादर किया। जी मामा, आओ याले, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। रवीहा जवाब देके याले को भी अपने साथ लेके चली गई। क्या हाल है याले, क्या कर रही हो आजकल? वो दोनों किचन में खड़ी चाय बना रही थी जब रवीहा ने उस छोटी सी मासूम लड़की जो उसे हमेशा से बहुत प्यारी लगती थी सवाल किया, साथ ही एक भरपूर नज़र भी डाली। सी ग्रीन कलर की स्ट्रेट शर्ट के साथ पेचदार चूड़ीदार पजामा पहने उसकी गुलाबी रंगत दमक रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपी, बस कुछ ख़ास नहीं, मैट्रिक की छुट्टियां हैं ना, तो बस बेकिंग का शौक़ चढ़ा हुआ है। आप बताएं, आप क्या कर रही हैं? याली ने तफसील से जवाब दिया। कुछ ख़ास नहीं, बस अब नेक्स्ट वीक लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दूंगी, रवीहा ने भी प्यार से जवाब दिया। दोनों भी किचन में ही थीं जब दरवाजे पे बेल हुई। मैं देखती हूँ, याली ने कहा। कौन आया होगा, रवीहा सोच रही थी जब सामने से आते शख्स को देख चेहरे पे कई रंग बिखरे थे। आपी, ये कौन है? याले ने सरगोशी की। ये मेरी कज़न है। अभी रवीहा ने जवाब ही दिया था कि बाइम बोल उठा, और शौहर भी। सर को खाम देते बड़े ही मुअद्दब अंदाज में चिढ़ाया और जताया गया। क्या? याले की हैरत से आंखें फैल गईं। अभी वो कुछ और भी पूछती, रवीहा ने बाइम को रफू चक्कर करना चाहा। आप यहाँ किचन में क्यों हैं? बाबा और अंकल बाबा के रूम में हैं और मम्मा पुप्पो के साथ ड्राइंग रूम में हैं। जाइए, और कोई काम था तो बताइए। जी, पानी चाहिए था। नहीं, बल्कि कॉफ़ी, बाइम ने जवाब दिया, साथ में फरमाइश भी कर दी। और रात को चल रही हो? बाइम ने पूछा, गोया मोहतरमा भूल ही ना गई हों, और ऐन उसकी तवक्को के मुताबिक वो भूल गई थी। कहाँ? माथे पे बल डाले सवाल नवाज जवाब दिया, जबकि याले खामोशी से खड़े उनकी बातें सुन रही थी। वजी के निकाह में, बाइम ने सर पर हाथ मारकर जवाब दिया। पता नहीं, आप जाएंगे? खिफ़त से जवाब आया। जी, लेकिन कॉफ़ी भिजवा देना, हुक्म सादर करते उसने यावर साहब के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। आप भी ये सब? बाइम के निकलते ही याले ने बेचैनी से सवाल किया, तो रवीहा ने पूरी कहानी उसके गोश गुजार कर दी, और हैरत और खुशी के मिले जुले एहसासात लिए वो उससे चिमट गई। अभी वो अंदर दाखिल होने को था जब बाहर आते शख्स को देखकर टिटक गया। उसे अपनी आंखों पर शुबा हुआ। मुकाबिल का भी यही हाल था कि इसी असना में दोनों तेज़ी से आगे बढ़कर बगलगीर हो गए। अरसल, तू यहाँ कैसे? और इंडोनेशिया से कब आया? बाइम से अलग होते हुए सवाल किया। मेरे तो मामू का घर है और इंडोनेशिया से कल आया हूँ। तू बता, तू यहाँ कैसे? अरसल ने भी हैरानगी जाहिर की। मेरी खाला का घर है और साथ में ससुराल भी, बाईं आंख दबाते बड़े ही शौक अंदाज में कहा गया। वाह, सच्ची? कैसे? अरसल ने सवाल किया। रवीहा मनकूहा है मेरी, बड़े प्यार से जवाब दिया। कैसे? कब? अरसल अब भी हैरान था। फिर बाइम ने पूरी कहानी उसको सुना दी और यावर साहब से मिलने चला गया। फिर मुस्तफ़ा साहब को उनका फ़ोन पकड़ाया जिसके लिए वो आया था, और फिर सबको अल्लाह हाफिज़ कहता वापस चला गया। लेकिन रवीहा को तंग करना ना भूला। अब रहने दो कॉफ़ी, मैं जा रहा हूँ, पर रात में तैयार रहना, मेरे साथ ही जाओगी। रवीहा जो कॉफ़ी लेकर लॉन्च की तरफ आ रही थी, बाइम ने उस पर गोया बम फोड़ा। जी, मम्मा पापा क्या कहेंगे, उनसे तो पूछें। रवीहा जो कॉफ़ी लेकर लॉन्च की तरफ आ रही थी, बाइम की बात सुनकर घबराई। पूछ लिया है, अब तैयार रहना, पुरतहम्मुल जवाब आया। रात हो चुकी थी, दोनों फंक्शन में मौजूद थे। गैदरिंग अलग अलग होने की वजह से आज रवीहा नकाब में नहीं थी, पर दुपट्टा सर पर सलीके से सेट किया हुआ था। औरतों के लिए इंतज़ामात घर के अंदर, जबकि मर्दों के लिए बाहर थे। ईजाब व कबूल के मराहल तय हुए तो चुवारों का शोर उठा। रोही बेटा, आप किचन से टोकरियां ले आएंगी? सफ़ा की अम्मी ने रवीहा को सामने देखकर
اسے ٹوکریاں لانے کو کہا جو تھوڑی دیر پہلے وجی کی امی لے کر آئی تھیں۔ جی آنٹی، رویہ جواب دیتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ راستہ صفا کی امی نے ہی بتایا تھا۔ ابھی وہ کچن میں آئی ہی تھی جب کسی کے قدموں کی ہٹ پر مڑی اور سیدھا مقابل کے سینے سے ٹکرائی۔ براؤن قمیض شلوار پہنے، اپنی بھرپور وجاہت لیے وہ اس کے بے تحاشا قریب تھا۔ ایک جھٹکے میں اس سے 2 قدم دور ہوتی وہ اسے گھور رہی تھی۔ اس کے گھورنے کا اثر لیے بغیر وہ اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وائٹ اور بیبی پنک کلر کی شارٹ فراک کو ساتھ بیل باٹم غرارہ پہنے، گولڈن براؤن بالوں کا جوڑا بنائے، گلابی لبوں پر ہلکی گلابی لپسٹک لگائے بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ یہاں عورتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا گیا۔ اپنی بیگم کا دیدار کرنے آیا ہوں، اور کیا؟ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، پھر اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ہٹیں، مجھے چوارے لے کر جانا ہے، سب باہر انتظار کر رہے ہوں گے۔ رویہ نے اس کو سائڈ کرنا چاہا، پر مقابل مضبوط جسم کا حامل تھا، 1 انچ تک نہیں ہلا۔ ہٹ جائیں پلیز، کوئی آ جائے گا۔ رویہ اب رونے والی تھی۔ بہت بے مروت ہو تم، ایک تو تمہاری شان میں شیر کہوں اور تم ابھی بھی ہٹ جائیں کہہ رہی ہو۔ جاؤ، ہٹ گیا، وہ خفگی سے کہتا واپس چلے گیا، اور رویہ بس اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ کہاں گیا تھا؟ رضا نے پوچھا۔ وہ لوگ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اندر، یک حرفی جواب آیا۔ کیوں؟ اب کی بار تابش نے پوچھا، کسی سے ملنے؟ پھر وہی سڑیلا جواب آیا، جوتے نہیں پڑے؟ وجی نے بھی حصہ ڈالا، وہ مار ہی نہیں سکتی؟ اب کی بار مسکرا کے جواب دیا۔ کیوں؟ زاویار نے بھی سوال کیا۔ کیوں نہیں مار سکتی وہ تجھے؟ زاویار کو اس کا اعتماد کھٹکا تھا۔ ہاں بتاؤ، تابش نے بھی بے صبری ظاہر کی۔ کیونکہ جس پہ غلط نگاہ ڈالنے کے لیے آپ مجھے منع کرتے تھے نا۔ وہ رکا اور اپنا رخ وجی کی طرف کیا۔ ہاں تو؟ وجی نے فوراً کہا، تو یہ کہ اس کے اوپر نگاہ غلط اور نگاہ درست ہر قسم ڈالنے کا حق رکھتا ہوں۔ بائم نے بات مکمل کی، جیسے اسے جتایا۔ کیا تو نے جب روحی کو اغوا کیا تھا تو کیا؟ تیرا طلب کردہ توان اس نے ادا کیا تھا؟ کیا تو اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا سیم نے ٹوکا۔ جی نہیں، میں نے اغوا اسے اسی ارادے سے کیا تھا، پر پتہ چلا محترمہ تو پہلے ہی کسی کی دسترس میں ہے۔ بائم نے پرتحمل انداز میں جواب دیا۔ پھر رضا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اور پھر بائم نے حرف پر حرف انہیں پوری داستان سنا دی۔ تو مطلب کہ تو اور روحی بھابھی ایک دوسرے سے پہلے سے ہی منسوب تھے؟ تابش نے کھلے منہ سے حیرانگی ظاہر کرتے استفسار کیا۔ جی، اور ہاں، روحی نہیں، رویہ نام ہے اس کا، وہ اسی کے انداز میں بولا اور سرشاری سے مسکرایا۔ شکر ہے یار، تیری نیا بھی پار لگی، ورنہ مجھے تو ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا تھا کہ کہیں تو کوارا ہی نہ مرے اور تیرے بچے اوپر بیٹھے تجھے بد دعائیں دے رہے ہوں کہ ابا جی کی خود غرضی کی وجہ ہمیں دنیا میں آنا نصیب نہ ہوا۔ وجی نے اس کی ٹانگ کھینچی، جس پر بائم نے اسے صرف گھور کے رہ گیا اور دل میں عہد کیا کہ وہ رویہ سے اس کا توان اپنے طریقے سے لے کر رہے گا۔ پلیز یار، تو ابیرہ کو فون کر رہا ہے تو اس سے کہنا کہ رویہ کو بھی لیتے آئے۔ بائم نے رضا سے مدد طلب کی۔ اچھا ٹھیک، پر وہ پوچھے گی نہیں کہ سیم کیوں بلا رہا ہے؟ رضا نے خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے وہ باہر چاہیے، بائم نے عجیب ضدی لہجے میں بولا۔ اچھا رک، رضا نے کہتے فون کان سے لگایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں، وہ آئے نہ آئے یہ اس کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، ابیرہ نے حامی بھری۔ روحی، تمہیں سیم بھائی باہر بلا رہے ہیں، ابیرہ روحی کو کہتی مانی خیزی سے صفا اور ہنا کو دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو معاملہ کیا ہے۔ اس پر ان دونوں نے شانے اچکا دیے۔ اچھا، جلدی سے عبایا پہنتی حجاب سیٹ کرنے لگی۔ جب ان تینوں کی سوالیہ نظریں اپنے اوپر محسوس کرتی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک آئیبرو اچکائی، جس کا مطلب تھا کیا؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ پتہ بھی ہے کہ بک ہے، اس کے باوجود بھی ہینا تیوری چڑھائے پوچھ رہی تھی، اور اس کی بات پر رویہ کا دل اتھل پتھل ہوا تھا۔
آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو تم ہنا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ رویہ نے پرنم لہجے میں پوچھا۔ ہاں تو، اور نہیں تو کیا؟ اس سب کے میں کیا معنی اخذ کروں؟ یہی نہ کہ… اس سے پہلے ہنا کچھ اور کہتی، رویہ نے اسے ٹوکا۔ یہی کہ وہ محرم ہے میرے، شوہر، جی، ناکے ہیں میرے، منکوحہ ہوں میں ان کی۔ افسوس ہوا مجھے ہنا، آج بہت دکھ ہوا۔ ان تینوں پر شکوہ کناں نظر ڈالتی، تیزی سے نقاب اوپر کرتی، وہ باہر کی جانب بڑھی تھی جہاں بائم اس کا منتظر تھا، اور وہ تینوں شرمندگی سے اپنے چہرے جھکا گئیں۔ کیا ہوا؟ موڈ کیوں آف ہے؟ بائم نے اس کو خاموش دیکھ کر استفسار کرتا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ بس آپ ناراض ہو گئے تھے نا، تو بس اس لیے ہے، چہرہ جھکائے جواب دیا۔ تو ناراضگی کی فکر ہے؟ وہ لب دبائے اپنی ہنسی ضبط کرتا اسے دیکھنے لگا۔ جی، تو نہیں ہوگی کیا؟ وہ اب بھی سر جھکائے ہوئے تھی۔ اتنے میں گاڑی ملک پیلس کے آگے رکی۔ وہ اتر کر جانے لگی جب بائم نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ موڈ اور منہ دونوں ٹھیک کرو، میں تم سے ناراض نہ ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، سمجھی؟ وہ اسے پیار سے سمجھاتا اس کا سر تھپکنے لگا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتی بائم کی ہاتھ سے اپنی کلائی نکالتی اندر کی جانب بھاگی تھی۔ رویہ اپنے کمرے میں بیٹھی بری طرح سے ناول میں غرق تھی کہ ایک دم فلکچویشن ہوئی، اور پھر 1 منٹ میں پورا ملک پیلس تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی لاؤنج کی طرف آئی تھی۔ پہلی بار تھا کہ لائٹ گئی ہو اور جنریٹر سٹارٹ نہ ہوا ہو۔ ایک عجیب گہما گہمی کا سہما سا ماحول تھا۔ خان بابا، خان بابا، کہاں ہیں آپ؟ کب سے لائٹ گئی ہوئی ہے؟ جنریٹر سٹارٹ کریں۔ علائنہ بیگم پریشانی میں آگے بڑھتے بول رہی تھیں، اور رویہ اس کی تو اندھیرے سے جان جاتی تھی، اسی لیے چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ نوری، نوری، بھئی کہاں ہو سب؟ کانوں میں تیل ڈال لیا ہے یا کرائے پہ دے آئے ہو؟ علائنہ بیگم اندھیرے کے باعث جھنجھلائیں۔ اتنے میں 3-4 لوگوں کے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ ان کی چھٹی حص نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ ابھی وہ سینٹر ٹیبل سے واز اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھیں کہ انہیں کسی نے بازوؤں سے تھاما اور گرفت مضبوط کی تھی، جس کے باعث ایک سسکی ان کے لبوں سے نکلی تھی۔ رویہ سب سے انجان اپنے ہی خوف کے زیر اثر کانپ رہی تھی کہ اسے بھی کسی نے پیچھے سے اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ اس پر تضاد یہ کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کے کانوں کی طرف جھکا تھا۔ مقابل کے اس فعل سے رویہ کے لبوں سے دلخراش چیخ علائنہ بیگم کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ علائنہ بیگم اور رویہ دونوں ہی ایک دوسرے کی سمت سے غافل تھیں۔ چھوڑ دو میری بیٹی کو، تم کو جو چاہیے وہ تم لے جاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس اسے چھوڑ دو، وہ رہان سی ہو کر ان کی منت کرتے ہوئے بولی۔ ان کی بات کو نظر انداز کرتا مقابل رویہ کے عقب سے ہی اس کے کان کے اور قریب ہوا، جس کے سانسوں کی گرمائش کے باعث رویہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ تمہیں تو میں چاہ کے بھی نہیں چھوڑ سکتا، کہا تھا نا تم سے اپنا تاوان لوں گا، تو تیار رہنا اب تم۔ وہ یہ کہتے اس سے 1 انچ دور ہوا اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اور دوسرا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ کے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ اور رویہ، وہ تو یہ آواز 7 میل کے فاصلے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ بند کی ہوئی آنکھیں دھیرے دھیرے واقعی، پھیلی ہوئی بادامی رنگ آنکھیں ان نیلی رنگ آنکھوں کو تصور کرتے چمکی تھیں۔ لاؤنج میں ابھی بھی خوف کے سائے تھے، صرف ان لوگوں کے سانسوں کی آواز تھی۔ ابھی علائنہ بیگم ان کی کوئی اور منت کرتی کہ پورا گھر روشنی سے جگمگا اٹھا۔ علائنہ بیگم نے ایک دم مقابل پر حملہ کرنا چاہا، پر جب پیچھے مڑی تو دنگ رہ گئیں۔ زالان! علائنہ بیگم دونوں ہاتھ لبوں پہ رکھتی آنکھوں میں نمی لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہی تھیں۔ اگلے ہی پل زالان اپنا بازو ان کے گرد پھیلائے انہیں پرسکون کر رہا تھا، اور رویہ اس کا سکتہ ٹوٹا تو سامنے کوئی اور بھی نظر آیا، اور وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ زالان، تم نہ سدھرنا، اتنے سالوں بعد بھی تمہیں کچھ نہیں آتا،
سوائے ہمیں تنگ کرنے کے۔ رویہ خفگی سے کہتی، محبت سے اس کے سینے سے جا لگی، آپی میں سدھر گیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ بس اسی خیال سے میں سدھرتا نہیں، لب دبائے بڑی معصومیت سے کہتا۔ وہ رویہ کو بہت پیارا لگا، وہ آیا جو اتنے عرصے بعد تھا۔ ہاں بالکل، رویہ نے شرارت سے حامی بھری۔ ویسے کال کے پکے ہو، کہا تھا کبھی بھی ٹپک پڑو گے تو ہو گئے نا نازل۔ ویسے بڑا سکون تھا جب تم نہیں تھے، دیکھو آتے ہی ادھم مچا دیا۔ اگر مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا تو؟ رویہ نے خفگی سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوتا، دنیا میں 8 عجوبے ہونے کی جگہ 7 ہو جاتے۔ ذلان نے بھی شانے اچکائے۔ ذلان کے بچے، لگتا ہے آتے ہی ہلاک ہونے کا ارادہ ہے میرے ہاتھوں۔ رویہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے تیوری چڑھائی۔ آپ بھی ابھی نہیں ہوئے، اس نے شرمانے کی بھرپور اداکاری کی۔ ذلان، ابھی رویہ آگے بولتی کہ علائنہ بیگم دونوں کے درمیان آئیں۔ بس بس، باقی کی لڑائی بعد، تم جا کر فریش ہو جاؤ، اور رویہ تم کچن میں چلو۔ بائم تم جاؤ اور آپی اور مصطفیٰ کو بھی لے آؤ، اور ارسل تم سمیہ باجی اور یالے کو لے آؤ۔ آج کا ڈنر ہمارے گھر میں ہوگا، اور مجھے ایک اہم بات ان لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے۔ جی۔ ارسل اور بائم دونوں نے باہر کی راہ لی، کیونکہ ذلان کے اس پلان کا حصہ یاور صاحب، ارسل اور بائم بھی تھے۔ ان لوگوں سے کہتی وہ بھی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا جب علائنہ بیگم کی آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بات سنیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر ہم ابھی ذلان کی منگنی طے کر دیں؟ کیا بیگم، آپ کو کیا ہو گیا اتنی جلدی؟ ویسے کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ یاور صاحب حیرانی سے گویا ہوئے، جبکہ ذلان جو کب سے یالے کو دیکھنے میں مصروف تھا، علائنہ بیگم کی بات پر بری طرح چونکا تھا۔ جی جی بالکل ہے، وہ کن اکھیوں سے سمیہ بیگم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ بٹ ماما، میں نے بھی پڑھنا ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، ویسے بھی میں صرف ابھی 19 سال کا ہوں۔ ذلان منمنایا۔ تو میں نے کہا ہے کہ صرف منگنی، ابھی شادی کی بات نہیں کی۔ علائنہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے ڈپٹا۔ ویسے علائنہ، لڑکی کون ہے؟ شمائلہ بیگم پرتجسس سی بولیں۔ آپی، آپ کے سامنے تو ہے، علائنہ بیگم نے یالے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اس سب سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ علائنہ بیگم کی بات پہ پانی پیتی یالے کو اچھو لگا تھا۔ کیوں یالے، کوئی مسئلہ ہے؟ تمہیں نہیں پسند تو بتا دو، علائنہ بیگم نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ نہیں مامی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یالے جو پہلے ہی ذلان کی باتوں سے کنفیوز ہو رہی تھی، ایک ہی سانس میں جواب دیتی تیزی سے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ یالے کی اس حرکت پر سبھی مسکرا دیے، اور ارسل نے اسی وقت ذلان کو چھیڑنا اپنا فرض سمجھا۔ اوئے سالے، رائتا اٹھا، گردن اکڑا کے روب سے کہا تو ذلان، جو 2 منٹ پہلے مسکرا رہا تھا، اب ارسل کو منہ پھلائے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ پورا ڈرائنگ روم قہقہوں سے گونج اٹھا۔ بھئی، کوئی مجھ بیچارے پہ بھی نظر کرم کر دے، میں بھی ایک بیچارہ ہوں جس کی نیا بیچ راستے میں اٹکی ہے، کوئی منزل تک پہنچانے کا سوچ ہی نہیں رہا۔ بائم اپنی دعائی دیتا کہ نکھیوں سے رویہ کو دیکھ رہا تھا، جو اسے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ کیوں رویہ، کیا خیال ہے؟ ذلان کی منگنی کے ساتھ تم لوگوں کی رخصتی کروا دیں؟ شمائلہ بیگم نے اس سے شرارت سے پوچھا۔ جی، جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے، وہ یہ جواب دیتی یالے کی طرح بھاگی تھی، پر لان کی طرف۔ رویہ کی اس حرکت پر ایک بار پھر سب کے کہکہے بلند ہوئے۔ پھر بائم، ارسل اور ذلان اپنی باتوں میں لگ گئے۔ یاور صاحب، مصطفیٰ صاحب اور سلطان صاحب اپنی معاشرتی باتوں میں، اور علائنہ بیگم، شمائلہ بیگم اور سمیہ بیگم شادی کی تیاریوں کی باتوں کے سلسلے میں مصروف ہو گئے، اور وہ دونوں دلہنیں الگ الگ کونوں میں اپنے دل میں مہکتے احساسات لیے اس پل کو جینے میں مگن تھیں۔ پھر نہ کیجیے گا میری گستاخ نگاہی کا گلہ، دیکھیں پھر آپ نے محبت سے دیکھا ہے۔ رویہ لان میں لگے جھولے پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم افق پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جب اسے اپنے آس پاس ایک جانی پہچانی خوشبو نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کچھ چاہیے تھا؟ جھجک و حیا کے باعث
گال گلابی ہوئے تھے، بادامی رنگ آنکھوں پر فی الوقت پلکوں کی چادر ڈھکی ہوئی تھی، نچلا لب دانتوں تلے دبا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے وہ گھاس کو گھورنے میں مصروف تھی، یہاں شاید ظاہر کر رہی تھی۔ جی، ایک حرفی جواب۔ وہ اب بھی اس کی نظروں کی حصار میں تھی۔ کیا؟ حیرانگی سے پوچھا گیا۔ تاوان۔ پھر وہی یک حرفی جواب۔ بائم کی اس بات پر نہ جانے کیوں پر رویہ کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی تھی۔ کیسے؟ سہمے سے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ بھی جلد پتہ لگ جائے گا، مصنوعی روب سے کہا گیا، جبکہ آنکھوں میں شرارت صاف رقم تھی۔ یہ کہتا وہ اپنے اور رویہ کے درمیان فاصلہ ایک ہی جست میں ختم کرتا اس کے برابر آ بیٹھا، اور رویہ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی، ایک سیکنڈ میں اٹھی اور پلک جھپکتے غائب تھی، اور بائم رویہ کی پشت کو دیکھتا نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا، اور ایک شعر اس کے لبوں سے پھسلا۔ وہ ہیں جو دل نشیں جنہیں دل سخن کر بیٹھے، وہ ہیں جو ہم سفر ہم سے ہی پردہ کر بیٹھے۔ شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی، اس مہینے کا آخری ہفتہ رکھا گیا تھا، رویہ کی گریجویشن مکمل ہو چکی تھی، بائم ماسٹرز کرنے کے بعد مصطفیٰ صاحب کا بزنس جوائن کر چکا تھا، زلان پڑھائی کے ساتھ ساتھ یاور صاحب کے ساتھ ان کا بزنس بھی دیکھ رہا تھا، جبکہ یالے فرسٹ ایئر میں داخلہ لے چکی تھی۔ تیرے عشق کی جستجو تیری قربتوں کا سوال ہے، سانس جو میری رواں دواں تیری چاہتوں کا کمال ہے۔ بھئی زلان، کیا مسئلہ ہے؟ جلدی چلو، ہمیں شاپنگ کرنی ہے اور یالے کو بھی پک کرنا ہے، چلو نا۔ رویہ پچھلے 15 منٹ سے عبایا پہنے زلان کے سر پہ کھڑی اسے چلنے کا کہہ رہی تھی۔ چلیں آپی، بس ہو گیا۔ زلان جلدی سے لیپ ٹاپ بند کرتا بولا، ٹھیک ہے، میں پورچ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ رویہ خفگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی اور اس کے پیچھے زلان بھی نکل گیا۔ رکو رکو، رویہ ایک دم بولی، جس پہ زلان نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ زلان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ گفٹ شاپ کے پاس روک دو، یالے کے لیے کچھ لے کر جاؤں گی اور تم یہیں رہنا، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ رویہ عجلت سے کہتی چلی گئی اور وہ صرف اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ گفٹ شاپ پہنچ کر ایک وائٹ کلر کا ٹیڈی بیئر اور ایک چاکلیٹ باکس پیک کرایا اور باہر کی راہ لی۔ رویہ شاپر سے سنبھالتی روڈ کراس کر رہی تھی، جبکہ دائیں جانب سے آنے والی گاڑی کو وہ دیکھ نہ سکی کہ اچانک وہ گاڑی رویہ کے وجود کو خون میں لت پت کرتی دائیں جانب اڑا گئی۔ زلان اسی طرف متوجہ تھا، دوڑ کر روڈ کراس کرتا وہ یہاں تک پہنچا اور اس کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھا۔ سر بری طرح پھٹ چکا تھا، شاپرز دور جا گرے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ چند لمحے پہلے تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک ایمبولینس ایمبولینس! زلان رویہ کے اد مردہ وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہا تھا۔ ہٹو ہٹو، ڈاکٹر کو بلاؤ، اٹس این ایمرجنسی، پلیز کال دا ڈاکٹرز پلیز۔ زلان مسلسل چلاتا ہوا اسٹریچر گھسیٹ رہا تھا۔ یس، واٹ ہیپن؟ او مائی گاڈ، ان کا تو خون بہت بہہ چکا ہے اور چہرہ بھی بری طرح کچل چکا ہے۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر لیٹے وجود کا معائنہ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر، پلیز میری آپی کو بچا لیں۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بمشکل بول رہا تھا۔ بٹ یہ پولیس کیس ہے، پہلے آپ پولیس کو انفارم کریں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں گویا ہوا۔ میں کر دوں گا کال، یہاں پہ ان کی حالت دیکھیں، اگر آپ نے فوری طور پر ان کا علاج شروع نہیں کیا تو آپ کا یہ ہاسپٹل اگلے 24 گھنٹوں میں بند ہوگا۔ زلان شعلہ بار نظروں سے دیکھتا ہوا گھرایا۔ جی، پر ایسے کیسے ہم؟ ڈاکٹر زلان کا انداز دیکھ کر گھبراتے ہوئے منمنایا۔ میں زلان یاور علی ہوں، اگر آپ نے ایک لمحہ بھی ضائع کیا نا تو آئی ول سی یو اینڈ میک ہو ڈسٹرائے۔ زلان نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کیا، جس پہ ڈاکٹر خود میں سمٹا اور نرس اور وارڈ بوائے کو اشارہ کیا کہ اسٹریچر کو اندر لے جائیں۔ زلان مسلسل کوریڈور کا چکر لگا رہا تھا۔ گھر والوں کا خیال آیا تو جیب کی طرف ہاتھ کیا، پر جیب تو خالی تھی۔ اوہ شٹ، موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ اپنا خون آلود ہاتھ سر پر مارا اور ریسیپشن کی طرف چل دیا۔
وہاں سے گھر فون کر کے سب کو ہاسپٹل بلایا۔ 15 منٹ میں سب کے سب وہاں موجود تھے۔ زلان کے خون آلود کپڑے دیکھ سب کے دل بری طرح دھڑکے تھے۔ کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ بائم کے لیے ایک ایک پل موت کی مانند تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی سانسوں کی ڈور کھینچ رکھی ہے، کسی بھی وقت اس کی دھڑکن بند ہو سکتی ہے۔ اس احساس سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں، آنکھیں شدت جذبات سے گلابی ہو رہی تھیں۔ رویہ کے ساتھ گزارے تمام لمحے کسی سلائڈ کی طرح آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کا اس سے تاوان لینے کا کہنے پر ڈر جانا، اس کی قربت پر شرما جانا، سب کچھ اس کو کھونے کا احساس ایسا تھا گویا کوئی اس کی روح پر قطرہ قطرہ کر کے تیزاب چھڑک رہا ہو۔ کتنی پرکرب تھی یہ سوچ، یہ گمان۔ یا اللہ وہ خیر سے ہو، اے اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا، اے اللہ پاک میری عمر بھی اسے دے دیں یا اس کے ساتھ ہی مجھے بلا لیں، اے اللہ تو واقف ہے میرے عشق سے، ایک تو ہی تو میرے عشق کی گہرائیوں کو جانتا ہے، اے اللہ اسے کچھ نہ ہو، اے اللہ پلیز پلیز پلیز، آمین۔ ابھی وہ دعا میں محو تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ واہ ہوا۔ زلان، بائم اور یاور صاحب ایک ہی جست میں ان تک پہنچے۔ ڈاکٹر کیسی ہے ہماری بیٹی؟ یاور صاحب نے نم آنکھوں سے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری، آپ نے انہیں یہاں لانے میں بہت دیر کر دی، ان کا بہت خون بہہ چکا تھا اور چہرہ بھی بری طرح کچل چکا تھا، ہم انہیں نہیں بچا سکے، وی آر ریئلی سوری، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ ڈاکٹر ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ علائنہ بیگم ڈاکٹر کی بات سنتے ہی زمین بوس ہو گئیں۔ وہاں پر موجود تمام نفوس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ بائم کی حالت ایسی تھی گویا ابھی وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پتھرائی آنکھوں سے سب کو دیکھتا وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ کسی سے بری طرح ٹکرایا۔ بائم بائم کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کہاں جا رہے ہیں؟ ٹکرانے والے نے اس کو سنبھالتے ہوئے فکر اور پریشانی سے پر لہجے میں کہا۔ یہ آواز، وہ آواز سن کر بائم کو ایسے لگا اس کو زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو، اسے نئی زندگی ملی ہو۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں سامنے کھڑی رویہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی زندگی اسے واپس مل گئی تھی۔ رویہ، یہ کہتے ساتھ ہی بے تحاشا شدت سے رویہ کو خود میں بھینچا تھا۔ رویہ کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، پر وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ بائم کی آواز پر تمام گھر والے ان کی جانب آئے اور رویہ کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ تم یہاں؟ تو اندر آپریشن تھیٹر میں کون تھا اور تم کہاں تھی؟ ارسل نے کشمکش سے انداز میں پوچھا، جس پر رویہ انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ رویہ گفٹ شاپ سے شاپر سنبھالتی ہوئی نکل رہی تھی۔ شاپر سنبھالتی وہ آگے بڑھ رہی تھی جب سیلز گرلز کی آواز آئی، میم آپ کا بیگ۔ رویہ بیگ لینے کے لیے اندر کی طرف بڑھی، اسی لیے میں وہ ٹرک اس کی جانب آیا جس سے ایک سیکنڈ پہلے وہ دکان میں جانے کے لیے مڑ چکی تھی۔ اسی لمحے وہ لڑکی تیزی سے روڈ کراس کر رہی تھی جب وہ سامنے سے آتا ہوا ٹرک بے دردی سے اسے اڑاتا ہوا چلا گیا۔ باہر شور برپا تھا۔ جب وہ شاپ سے باہر نکلی تو دیکھا لوگوں کا ہجوم جمع ہے اور وہاں پر خون ہی خون تھا، جگہ خالی تھی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی اور گاڑی کی جانب رخ کیا، لیکن وہاں پر زلان موجود نہ تھا۔ کال کی تو موصوف موبائل گاڑی میں چھوڑ گئے تھے۔ غصے میں تاؤ کھاتی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گھر کا رخ کیا۔ گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ سب ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں، تو اس نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ لی۔ آج رویہ کی رخصتی اور زلان کی منگنی تھی۔ سی گرین اور براؤن میکسی شرارے میں سجی سوری لال رنگ کی نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی، اور بائم بلیک کلر کی شیروانی پہنے، براؤن کلر کا کلا پہنے، اپنی تمام تر وجاہت لیے اپنی محبوب شریک حیات کے برابر پوری ٹھاٹھ سے برجمان تھا۔ رویہ کے برابر سنگل صوفے پہ بیٹھی یالے نیوی بلو اور آف وائٹ کلر کی اے لائن فراک پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور زلان آف وائٹ کلر کی شیروانی پہنے اپنے براؤن بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے بہت پروکار لگ رہا تھا۔ رخصتی کا شور اٹھا تو
علائنہ بیگم نے رویہ کے سر پر سفید رنگ کی چادر اڑائی تو زلان بھی قرآن لے کے کھڑا ہو گیا۔ عبیرہ، حنا اور صفا اس کا شرارہ اٹھائے اس کے ہمراہ تھیں، جبکہ زلان اس کے پیچھے تھا۔ بائم اس کا گاڑی کے پاس کھڑے بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ سب کی دعاؤں اور قرآن کے سائے تلے وہ رخصت ہو کر جبران ولا آ چکی تھی اور اب بائم کے کمرے میں موجود تھی۔ کاٹے ہیں جو پل فراق کے یار میں، لو آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہر لمحے کا تاوان لیں۔ السلام علیکم۔ بائم سلام کرتا، ہاتھ میں کلا پکڑے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ رویہ کی سرگوشی نما آواز نے اس کی سماعت کو چھوا۔ ایک بات بتاؤں؟ بائم نے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ جی۔ پھر وہی اتنی سی آواز۔ جب آنی کی کال آئی تھی نا کہ آپ کو کچھ، اس سے آگے وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا تو پرتجسس آواز، تو مجھے ایسا لگا تھا کہ کسی نے میرا دل بری طرح سے نوچ کر میرے سینے سے نکال پھینکا ہو۔ آپ نہیں جانتی آپ میرے لیے کیا ہیں۔ انفیکٹ مجھے خود بھی نہیں اندازہ کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ بس اتنا جانتا ہوں، میرے جینے کی وجہ، میری کل متاع آپ ہیں۔ میری محبت، میرے عشق کی دنیا آپ سے شروع اور آپ کے ساتھ ہی ختم ہے۔ میں بے تحاشا، ہر حد سے زیادہ چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے عشق کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد ہے میرا عشق، بے لوس۔ I love you رویہ، I love you more than anything. I love them more than yourself. I love you even more than myself. بائم آج اپنے جذبات و احساسات اس پر آشکار کر رہا تھا۔ وہ اپنا آپ اس پر عیاں کر رہا تھا اور رویہ نم آنکھوں سے اس کا اقرار سن رہی تھی۔ اب آپ بھی کچھ بول دیں یا چپ کا روزہ رکھا ہے؟ بائم رویہ کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کے رخسار پر گرے آنسوؤں کو اپنی انگشت شہادت پر چنا اور انہیں اپنے لبوں سے لگایا۔ یہ اس کے عشق کی عقیدت تھی۔ میں کیا بولوں؟ سب کچھ آپ نے بول دیا، لیکن ہاں، اس بات کا یقین ضرور دلاتی ہوں کہ کبھی آپ سے بے وفا نہیں ہوں گی، آپ کی محبت میں شرک نہیں کروں گی، انشاءاللہ۔ نم آواز اور بھرایا ہوا لہجہ تھا۔ بائم نے اپنی محبت کی مہر اس کی کشادہ پیشانی پر ثبت کی اور تمام عمر رویہ کے دائمی ساتھ کی دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک رکھے گا۔